सर प्लीज इन्हें ऑपरेशन करने से रोकें। ईद की छुट्टियों में फिर ऑपरेशन करने का मंसूबा है। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की 121 मुकदमात खत्म कराने की दरख्वास्त पर समाअत में गुफ्तगू। 2 रुकनी बेंच ने मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दिया। दौरान समाअत इमरान खान रोस्टरम पर आकर उन्होंने कहा कि ये मुझे सिर्फ जेल में नहीं डालना चाह रहे, ये मुझे खत्म करना चाह रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की एक ही नौयत के 121 मुकदमात के इंदराज और तादीबी कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त को लार्जर बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश कर दी। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात में मुद्दई पुलिस है। पुलिस स्टेशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ हर रोज एक नया पर्चा दर्ज किया जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है। इतने ज्यादा मुकदमात का सामना करना मुमकिन नहीं है। कल इमरान खान ने 9 मुकदमात में जमानत के लिए इस्लामाबाद पेश होना है। दौरान समाअत इमरान खान रोस्टम पर आ गए और कहा, आखिरी बार आपने ऑपरेशन रोका था लेकिन पुलिस ने घर में तोड़फोड़ कर दी। मुझे इन्फॉर्मेशन है कि ईद पर जमान पार्क ऑपरेशन दोबारा होगा। मुझे खौफ है वहाँ खून होगा। अदालत पुलिस को ऑपरेशन से रोके। उन्होंने ईद की छुट्टियों में ऑपरेशन प्लान किया हुआ है। ये इलेक्शन हारने से डरे हुए हैं। ये मुझे सिर्फ जेल नहीं डालना चाहते, ये मुझे खत्म करना चाह रहे हैं। पहले भी हमला हुआ और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। पंजाब हुकूमत के वकील ने इमरान खान की दरखास्त पर एतराज करते हुए कहा, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात में रुकावट नहीं डाली जा सकती। इमरान खान एक बार फिर रोस्टम पर आए और कहा, आपके कोर्ट का ऑर्डर गया, अगले दिन अटैक हो गया। उन्होंने तौहीन अदालत की। हमें इस सिस्टम में कॉन्फिडेंस नहीं रह गया। अदालत ने दरखास्त को लार्जर बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को इरसाल करती है। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में सियासी और माशी उमूर पर गुफ्तगू होगी। इससे पहले चेयरमैन कैसर अहमद शेख की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ। खजाना कमेटी ने इलेक्शन फंड्स का मामला दोबारा काबीना और कौमी असम्बली में भिजवाया था। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे खालिद महमूद से। जी खालिद महमूद, बताइएगा इजलास का क्या अहवाल है? ये देखें जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है और आज के इजलास में जो खासकर जो फाइनेंस कमेटी थी उसकी जानिब से जो रेफर किया गया था बिल, जिसमें इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने के हवाले से स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की थी, वो जो मामला है वो आज दोबारा से वफाकी काबीना के हवाले कर दिया गया है। और फाइनेंस कमेटी ने कहा था कि ये मामला वफाकी काबीना देखेगी और पार्लियामेंट देखेगी, जिसके बाद वफाकी काबीना के इजलास में उसी एजेंडे को लाया गया है और यहाँ पे अब से कुछ देर बाद एक मसवदा तैयार किया जाएगा जिसकी मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद उस मसवदे को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा मंजूरी के लिए। तो हम इम्कान यही है कि पार्लियामेंट से एक मरतबा फिर जो है वो उस मसवदे को मुस्तरद कर देगी, क्योंकि पहले ही इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी के हवाले से जो पार्लियामेंट है वो बिल मुस्तरद कर चुकी है। लिहाजा ये वही मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से हदायत दी थी स्टेट बैंक को और सेक्रेटरी फाइनेंस को कि इस बारे में रिपोर्ट की जाए और फंड जारी किए जाए। लिहाजा ये मामला एक बार फिर कैबिनेट की कोर्ट में आ चुका है। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रकम ना दी तो मतलब है आइन खत्म हो चुका। इमरान खान की लाहौर हाईकोर्ट में गुफ्तगू। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं जबकि आइन के मुताबिक मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। 90 दिनों के बाद जो कुछ करेंगे वो गैर आइनी होगा। ये निगरान हुकूमत किसी और एजेंडे पर आई हुई है। ये लंदन प्लान का हिस्सा है जहां नवाज शरीफ से वादा किया गया था। कौन कहता है अमेरिका सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात ख़राब थे? ये जनरल रोटाइल बाजवा ने हमारे खिलाफ कैंपेन चलाई, वो एक्सटेंशन चाहते थे इमरान खान की जानिब से, ये कहा गया है। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये गुफ्तगू की, कहा कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं जबकि आइन के मुताबिक मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। ये निगरान हुकूमत किसी और एजेंडे पर आई हुई है। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि अमेरिका सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात ख़राब थे। उनकी जानिब से ये मजीद कहा गया कि ये जनरल रिटायर्ड बाजवा ने हमारे खिलाफ कैंपेन चलाई, वो एक्सटेंशन चाहते थे। स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रकम ना दी तो मतलब है कि आइन खत्म हो चुका। पंजाब में इलेक्शन के लिए आज रकम जारी ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना किया तो गवर्नर स्टेट बैंक घर जाएंगे। नून लीग शहबाज शरीफ को कुर्बानी के बकरे के तौर पर पेश कर रही है। शहबाज शरीफ को नाअहल कराना नवाज शरीफ और मरियम नवाज का प्लान है। पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि वो इलेक्शन रोक सके। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया, पंजाब में इलेक्शन के लिए आज रकम जारी ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। ये जो मामला है कि वो ईद की छुट्टियों में एक और ऑपरेशन जमान पाक के ऊपर प्लान कर किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हाई कोर्ट फुल बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा।
اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں انصاف ہوگا. کسی بھی طور کے اوپر آرٹیکل 81 اور آرٹیکل 84 کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ الیکشنوں کے لیے فنڈ کے اوپر ووٹنگ نہیں کر سکتی, کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ الیکشن اخراجات کو روک سکے. حکومت کا سینٹ اجلاس کل 18 اپریل کو طلب کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق صدر مملکت کی جانب سے ممکنہ امداد کے باعث ریکویزیشن اجلاس بلایا جائے گا. ملک میں جاری حالیہ دہشت گردی اور معاشی حالات ایجنڈے کا حصہ ہوں گے. ریکویزیشن اجلاس میں حکومت قومی اسمبلی سے منظور شدہ بلوں کی منظوری لے گی. شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت جوڈیشل مارشل لاء ہے. اختیارات کے غلط استعمال کا نشانہ ریاست پاکستان بن رہی ہے. شرجیل میمن کی زلمی خلیل زاد پر بھی تنقید. کہا منی لانڈرنگ کا ملزم پاکستان کے اندرونی مسائل میں دخل اندازی کر رہا ہے. کہ یہ سائفر جو ہے یہ اس کے خلاف سازش تھی, تو کہاں کی سازش؟ آج آپ اسی ملک کے ایک ایک سیاستدان کو ایک ایک لابیسٹ کے پیر پڑ رہے ہو. آپ اسی ملک کے ایک ایک شخص کی منتیں کر رہے ہو کہ جی مجھے کسی طریقے سے اقتدار دلواؤ. آئین بنانے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے, سپریم کورٹ کو نہیں ہے, الیکشن کمیشن کو نہیں ہے, کسی اور ادارے کو نہیں ہے. پارلیمنٹ آئین بناتی ہے, اس آئین کے ذریعے پھر یہ ادارے قائم ہوتے ہیں. ان کے اختیارات کا تعین پارلیمنٹ کرتی ہے. اور یہاں عجیب بات ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, کہ سپریم کورٹ جس کے پاس خود یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کے اندر ایک نقطہ ادھر سے ادھر کر سکے. آزاد کشمیر کے 15ویں وزیراعظم کا انتخاب آج متوقع ہے. پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے امیدوار کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 19 اراکین کی حمایت حاصل ہے. اس صورت میں پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر سے حکومت ختم ہو جائے گی. تفصیلات بتائیں گے آصف رضا میر. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر. پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے امیدوار کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے 19 اراکین کی حمایت حاصل ہے. مرکزی رہنما اسد قیصر اور پرویز خٹک کی جماعت کو متحد رکھنے کی کوششیں بارآور ثابت نہ ہو سکی. آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی 52 اراکین پر مشتمل ایوان ہے. پی ٹی آئی 31 نشستوں اور مسلم کانفرنس کی ایک اتحادی نشست کے ساتھ ایوان میں موجود ہے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 12, مسلم لیگ نون کی 7 اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی 1 نشست ہے. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کہتے ہیں حکمران جماعت کے گھر جانے کا وقت آ چکا ہے. اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ وہ شیڈول اناؤنس کر دیں, اور شیڈول کے بعد جو آتا ہے, اگر کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں آتا تو جس کے کاغذات جمع ہوں گے وہ بلا مقابلہ ہو جائے گا. قائد حزب اختلاف چودھری لطیف اکبر کا کہنا ہے اپوزیشن اپنا متفقہ امیدوار قائد ایوان کے لیے نامزد کرے گی. پوری پارلیمانی پارٹی اپوزیشن کی جتنی بھی ہے ہم سب اکٹھے ہیں. آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بس اکٹھے. اسمبلی ذرائع کا کہنا ہے نئے قائد ایوان کے انتخاب کا شیڈول آج اسمبلی اجلاس میں جاری ہونے کا امکان ہے. آصف رضا میر, ایکسپریس نیوز, آزاد کشمیر. اپوزیشن اور پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے متفقہ امیدوار چودھری رشید کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں کہ میں نے عمرے کے دوران غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کی تھی کہ جو عوام کے لیے بہتر ہو وہی وزیر اعظم بن جائے. گزشتہ 2 سال سے کابینہ کا حصہ ہونے کے باوجود کارکردگی سے مطمئن نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے کہ میرے جیسے غریب شخص کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے زیر غور ہے. اللہ نے دنیا میں جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کے لیے وہ راؤنڈ کا اور راستوں کا تعین کر کے منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو آج اگر اس ایوان نے مجھ پہ اس بڑے منصب کے لیے اگر اعتماد کا اظہار کیا تو انشاءاللہ تعالی اس پار کے کشمیریوں کو بھی جو 47 سے لے کے آج تک اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں ان کو بھی, اور جو آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے بھی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق, اپنے ویژن کے مطابق اس ریاست کو انشاءاللہ تعالی لے کے آگے چلوں گا. حتمی نور جہاں کی حالت بدستور تشویشناک ہے. اسے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. بین الاقوامی ڈاکٹرز کی ٹیم ممکنہ طور پر کچھ روز میں کراچی پہنچ جائے گی. مزید بتائیں گی عائشہ خان.
تو بالکل چڑیا گھر کی بیمار ہتنی نور جہاں 5 روز بھی اپنے پیروں پہ کھڑی نہ ہو سکی، اس وقت میں نور جہاں کے انٹینسو کیئر یونٹ پہ کھڑی ہوں جہاں کارڈن کر دیا گیا ہے تاکہ ہتنی کو ڈسٹربنس نہ ہو اور محفوظ ماحول ان کو فراہم کیا گیا ہے۔ ہتنی کو مڈ بھی لگایا گیا ہے اور ادویات بھی دی گئی ہیں، 20 ڈرپس لگ چکی ہیں اور مزید ڈرپس لگنا باقی ہیں۔ ہتنی کا آج تفصیلی معائنہ بھی کیا جائے گا اور تفصیلی الٹرا ساؤنڈ بھی کیا جائے گا تاکہ مزید اس کے بارے میں پتہ چلے۔ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی سے جب ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ 4 پاس انٹرنیشنل کی ٹیم کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں ہیں، آج ان کی بورڈ میٹنگ بھی ہوئی ہے، تو مزید ممکن ہے کہ 2 سے 3 روز میں 4 پاس انٹرنیشنل کی ٹیم یہاں پر خود براہ راست ہتنی کا علاج کرے گی۔ جی، وفاقی کابینہ نے الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی سے متعلق سمری منظور کر لی ہے، اب قومی اسمبلی اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ خالد محمود سے تفصیلات لیں گے۔ خالد محمود، بتائیے گا سمری منظور کر لی گئی ہے؟ جی دیکھیں جی، کیونکہ بہت امپورٹنٹ معاملہ تھا، کیونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سیکٹری فائنانس کو کہ جو 21 ارب روپے کے فنڈز ہیں وہ فوری طور پر جاری کیے جائیں۔ یہ اکوپمنٹ کی تھی سپریم کورٹ میں، لیکن اس کے بعد آج صبح فائنانس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ معاملہ دوبارہ زیر غور آیا اور اسٹیٹ بینک اور وزارت فائنانس کے جو افسران ہیں ان کو یہاں پہ طلب کیا گیا تھا اور ان سے بریفنگ لی گئی تھی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مجاز نہیں ہے اسٹیٹ بینک براہ راست اخراجات دینے کا، اور یہ معاملہ جو ہے یہ کیبنٹ اور پارلیمنٹ میں بھیجا جائے گا، جس پر فائنانس کمیٹی نے آج صبح ہی یہ معاملہ کیبنٹ کو بھیج دیا تھا، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اب یہ تقریباً 1 گھنٹہ اجلاس جاری رہا ہے جس میں تمام امور پر غور کیا گیا، اور جو فائنانس کمیٹی کی جانب سے سفارشات آئی تھیں فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے اس پر غور کیا گیا اور ایک سمری جو ہے وہ تیار کی گئی ہے جس کی منظوری دے دی گئی ہے کہ یہ بل جو ہے 21 ارب روپے کا دوبارہ سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا کہ اسٹیٹ بینک کو یہ آرڈر ہوئے ہیں، اس پر آیا اسٹیٹ بینک کو یہ رقم جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے، یہ وہ معاملہ ہے جس کو آج پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اب سے کچھ دیر بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں دوبارہ سے یہ جو سمری ہے اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خالد محمود۔ عید کی مناسبت سے رنگا رنگ اور دلکش پرنٹ سے تیار کردہ ملبوسات توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تیار ملبوسات کی مانگ بڑھ گئی ہے جس پر دکانداروں نے بھی دام بڑھا دیے ہیں۔ تفصیلات بتائیں گی عائشہ خان۔ عید کی خریداری کے لیے کراچی کے مارکیٹوں میں خواتین کا رش بڑھ گیا۔ ہلکے اور شوق رنگ کی لمبی قمیص، اسٹریٹ کٹ اور فلیپ پر خواتین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے سال میں اس سال میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے مہنگائی میں، اور بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے چینجنگس آئی ہے، لینے میں ہمیں مشکلات بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ جہاں ہم پوری اپنی عید کی شاپنگ کرتے تھے 10,000 میں، وہ ہمارے ایکسپینس ہو گیا 25,000 کا۔ خواتین کا کہنا ہے عید پر ریڈی میڈ میں نئے ڈیزائن متعارف کرائے جاتے ہیں، تیار ملبوسات میں درزیوں کے نخرے اور سلائی کا جھمیلا نہیں ہوتا۔ ریڈی میڈ لینا اس لیے کہ سٹیچنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور سلائیاں کروانا، اور پھر تنخواہ دار بندہ تو ویٹ کرتا ہے تنخواہ آ جائے، تو پھر اینڈ ہی ہو جاتا ہے رمضان کا، تو پھر مجبوری بھی ہو جاتی ہے اسٹیچ لینے کے لیے۔ جو مین فوکس ہے کسٹمرز کا وہ اسٹچ کلیکشن میں، اسٹچ کیٹیگریز میں بھی ہمارے پاس ابایا کلیکشنز ہوتی ہیں، اسٹچ میں 3 پیس کلیکشن ہے، 2 پیس کلیکشن ہے۔ اس سیزن اسکرین پرنٹڈ اور بلاک پرنٹ کے ساتھ ساتھ کڑھائی اور ہلکے کام والے جوڑے خواتین میں مقبول ہو رہے ہیں۔ عید خوشیاں منانے اور بانٹنے کا موقع ہے، یہی وجہ ہے کہ خواتین گرمی اور مہنگائی کے باوجود عید کی خریداری میں پیش ہیں۔ عائشہ خان، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ کراچی میں فلاحی تنظیم نے یتیم اور نادار بچوں کے لیے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا جس میں بچیوں کو مفت بال کٹوانے اور مہندی لگانے کی سروس دی گئی۔ تفصیلات دعا عباس سے۔ کراچی کے علاقے نمائش چارنگی میں سماجی تنظیم کی جانب سے یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے مفت موبائل سیلون کا اہتمام کیا گیا۔ سڑک کنارے لگائے گئے اسٹالز میں بچوں کے بال کاٹے گئے۔ فلاحی تنظیم کے رضاکار بچوں میں گھل مل گئے۔ ننھی بچوں کے ہاتھوں پر مہندی لگائی گئی جبکہ نیل آرٹ سے بچوں کی خوشی دیدنی تھی۔ مجھے چوڑیاں اور پرس ملا ہے اور میں یہاں پہ مہندی بھی لگا رہی ہوں، مجھے بہت مزہ آیا۔ یہاں پہ ہم نے کٹنگ کرائی ہے، یہاں پہ میں نے چشمے لیے اور میں بہت خوش ہوں۔ کہانیاں سنی اور گفٹ ملے اور بہت مزہ آیا۔ مقصد صرف یہ ہے ہمارا کہ جو عید کی خوشیوں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی کا بھی محرومی نہ رہے بچوں کی، کوئی بھی بچے کے چہرے پہ چھوٹی سی مسکراہٹ آتی ہے تو ہماری جو مہینوں پہلے کی جو محنتیں ہیں نا وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ تقریب میں نادار بچوں کو گڈی پیکس، حفظان صحت کی کٹ سمیت مختلف تحائف دیے گئے۔ یتیم بچوں کی محرومی دور کرنے اور ان میں خوشی کے چند لمحات بانٹنے کے لیے فلاحی تنظیم کی جانب سے عید سے قبل ہی عید کا سما بنا دیا گیا ہے۔ دعا عباس، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب آج بھی نہیں ہو سکا۔ انتخاب کے لیے بلایا گیا اجلاس چوتھی بار ملتوی۔
آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے دوبارہ ہوگا. اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے آصف رضا میر سے. آصف بتائیے گا اجلاس پھر ملتوی ہو گیا؟ ہاں جی، بڑی دکھ بھری کہانی ہے. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں آج 4 ایام سے، اور آج 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا. مسلسل انتظار کرتے رہے اور اسپیکر صاحب تشریف نہیں لائے. ڈپٹی اسپیکر آئے تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ اجلاس کل 11 بجے تک کے لیے ملتوی. اراکین اسمبلی کھڑے ہوئے، انہوں نے برہمی کا اظہار کیا، شور کیا، لیکن وہ فوری طور پر ایوان سے نکل گئے. اور آج قائم مقام وزیر اعظم بھی آئے تھے، ان کے ساتھ بہت کم تعداد میں اراکین موجود تھی. اپوزیشن کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی. پورے آزاد کشمیر بھر سے بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ جمع ہیں. 1000 کے قریب سیکیورٹی اہلکار سے، میڈیا کے نمائندگان یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں. 4 روز سے لمحہ بلمحہ یہی اطلاعات مل رہی ہے کہ آج انتخاب ہو رہا ہے، شام کو ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، لیکن انتخاب نہیں ہو رہا. اور اس کا تمام تر نقصان جو ہے وہ حکمران جماعت کو ہو رہا ہے. ان کے پاس جو اراکین موجود تھے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹوٹ کر فارورڈ بلاک کا حصہ بن رہے ہیں. اور اپوزیشن اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ آئینی ضرورت ہے فوری طور پر انتخاب کروایا جائے، لیکن انتخاب نہیں کروایا جا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا آئینی بحران پیدا ہو گیا کہ وزیر اعظم کا عہدہ اس کو فلفل نہیں کیا جا رہا، جس میں آئین اور قواعد انضباط کار میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو فوری طور پر فلفل کیا جائے گا، انتخاب کروایا جائے گا، لیکن تاحال انتخاب نہیں کروایا جا سکا. آج چوتھے روز بھی اجلاس ملتوی ہو گیا اور کل 11 بجے دوبارہ اجلاس منعقد ہوگا. جی میں بہت شکریہ آصف آپ کا. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کسی ایک تاک رات میں رحمتوں اور برکتوں کے خزانے چھپا رکھے ہیں. آج 27ویں شب بھی لیلۃ القدر کی عظیم رات ہو سکتی ہے. رحمتوں اور برکتوں کی رات شب قدر بڑی فضیلت والی رات ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو لیلۃ القدر کی صورت میں عظیم تحفہ دیا ہے، جس میں مسلمان اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے رات بھر عبادت کرتے ہیں. سال میں ایک بار لیلۃ القدر کو حاصل کر لو اور حضرت شمعون کی عبادت سے آگے نکل جاؤ. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس رات کی فضیلتوں میں حصہ عطا فرمائے. شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. مغفرتوں، بخششوں اور اللہ کے حضور حاضری کی راتیں ہیں. گناہوں کی معافی ہے، تقدیر کا بننا ہے، معاملات کی بہتری ہے، رزق کا اترنا ہے. شب قدر کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے. اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے express.tk. آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر.